वेलकम बैक नाज़रीन। मियां हबीब साहब से शुरू करते हैं। मियां साहब, मुझे ये बता दें कि अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, गवर्नमेंट साइड को देखें तो वो कहते हैं कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन तो है नहीं कि जिसमें हम लाजमी जो है उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको बताया जाए, एतमाद में लिया जाए। जो हमारे पास बैठे हुए हैं मलिक साहब, वो कानूनी माहिर है, वो कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली को एतमाद में लिया जाना चाहिए किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए। अब ये जो कहा जा रहा है कि उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो कि उनको नज़र ना आए, लेकिन इसके बाद हालात क्या बनते देख रहे हैं पॉलिटिकल। एक जानिब अचकज़ई साहब मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, अलीमा बीबी कह रही हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं हालात? अच्छा, मेरा ख्याल काफी इस पे आपने डिस्कशन कर ली है, लेकिन जो आपका दूसरा पॉइंट है ना कि इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, सियासत किस तरफ को जा रही है, असल मामला ये है कि ये तहरीके इंसाफ के साथ एक डील के लिए माहौल बनाया जा रहा है। और इमरान खान की बीमारी अपनी जगह पर है, उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनका मसला है, लेकिन उसमें जो है वो सियासत भी इन्वॉल्व है इसमें, इस मामले में। और आप देखें कि आजकल के हालात में बहुत ज्यादा जेर बहस है तहरीक इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इत्तेहाद और इमरान खान की बीमारी। तो ये सारे मामला को आप इकट्ठा करके देखें और दूसरे मुल्क की हालात का आप जायजा लें तो मुल्क एक डेड लॉक की सी पोजीशन में है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस बात का इदराक हो चुका है कि हमें मुल्क को इस डेड लॉक से निकालना है, और उसके लिए जो है ना एक माहौल बनाया जा रहा है। और अगर वो तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को इस तरह से कोई रिलीफ देना चाहें भी तो नहीं दे सकते, तो उसके लिए एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि मामला उस तरफ को जा रहे हैं और इसके लिए जो है डायलॉग का रास्ता भी निकाला जाएगा, साथ बीमारी का रास्ता भी निकाला जाएगा, साथ अदालतों के मामला भी चलाए जाएंगे। और ये सारा कुछ इकट्ठा कर के जो है ना, मेरा ख्याल है कि तजिया मेरा ये कहता है कि अनकरीब जो है हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो कंप्रोमाइज जो है वो लेकिन मियां साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल दाखिली इस्तेहकाम को नागुज़ीर बना रही है। इन हालात में अगर हम देखें, अचकज़ई साहब की अपील में सियासी पॉइंट स्कोरिंग नज़र नहीं आती, बड़े सीरियस सीजन पॉलिटिशियन हैं, लेकिन पीटीआई का दाखिली इंतशार, हुकूमत की इस वक्त जो है वो लाइल्मी कह लीजिए या हुकूमत की कहने बामायनी खामोशी, इस पेशकश पर जो उन्होंने मुज़ाकरात की है, आपको लगता है कि मुज़ाकरात के डायलॉग के मामला आगे बढ़ेंगे? अच्छा, मेरी बात सुने। बात यह है कि फैजा, अगर आप उनके इख्तलाफात की बात करते हैं ना तो उनमें 100 इख्तलाफात पैदा हो जाएं, लेकिन हुकूमत तो स्ट्रेंथन नहीं ना हो रही, मुल्क तो नहीं चल रहा, तो उसके लिए तो उनके साथ इनको डायलॉग करने ही पड़ेंगे, सियासी कुव्वतों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सॉरी, सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है सियासी फोर्सेज को, पोलिटिकल फोर्सेज को जो है वो डायलॉग करना पड़ेंगे, फिर ही मामला आगे बढ़ेंगे। मामला को चलाना है तो फिर वो तहरीके इंसाफ में 10 धड़े भी बन जाएं, लेकिन वो इमरान खान की शख्सियत ऐसी है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा, फिर जाके मामला आगे बढ़ेंगे। वरना आप 100 डायलॉग कर लें, 100 ग्रुप बना लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो लिहाजा मेरा ख्याल है जी मियां साहब, प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत तो चाह रही है, पहले माजी में भी राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं ना कि 2023 में भी एक सीरियस कोशिश हुई, 2024 में भी हुई, बिल्कुल खान साहब के मामला सेटल्ड होने वाले थे, लेकिन क्या मामला खान साहब खुद भी सेटल्ड कर लेंगे या करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं और तहरीक इंसाफ ने इतना सफर कर लिया है कि अब उनको जो है ना उनको भी होश आ गई है कि कहीं ना कहीं हमें भी जो है वो लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो उनकी सोच भी तब्दील हुई है और वो भी समझते हैं कि मामला जो है इस तरह से हल नहीं होंगे। इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि पिछले कोई 26 नवंबर के बाद आप देख लें, पिछले साल के 26 नवंबर में जो हुआ था, उसके बाद से आज तक जो है वो मामलात बहुत सारे बदल गए हैं। ना तरीके इंसाफ ने उस तरह का कोई
بڑا احتجاج نہیں کیا تحریک انصاف نے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی تحریک نہیں چلائی, کوئی جس طرح سے کہا ہے اسی طرح سے. ایون 8 تاریخ کو خود علیمہ بی بی بسنت منا رہی تھی, 8 تاریخ کی اتنی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا ڈو اور ڈائی کر دینا ہے تحریک انصاف نے. بہرحال میں شہراز خان صاحب کی طرف آتے. شہراز صاحب, اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی مذاکراتی پیشکش سیاسی بساط پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا رخ متعین کر سکتی ہے, یا ایک اخلاقی صدا ثابت ہوگی جیسے پہلے بھی مذاکرات کی دونوں سائڈ سے کبھی نہ کبھی آف اینڈ آن ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک فیور چڑھتا ہے دونوں سائڈ کو مذاکرات کا, پھر وہ ویسے اتر جاتا ہے جیسے عام بخار اتر جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ کے مہمان تھے نا میاں صاحب, یہ بات درست کر رہے تھے کہ پارٹی کو اتنا ڈی مورلائز کر دیا گیا ہے اور عمران خان سے کٹ آف کر دیا گیا ہے, ملاقاتوں کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے, اور عمران خان کو میسج یہ مل رہا ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہیں, صحت خراب ہو گئی ہے, معاملات دفعہ تو نہیں ہوا نا شہراز صاحب, ملاقاتیں پہلی دفعہ تو بند نہیں ہوئی نا. نہیں ملاقات نہیں, لیکن جہاں صحت کا معاملات آ جاتے ہیں نا, دیکھیں جب انسان کی صحت کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے بیوی جیل کے اندر ہے, بچے باہر ہیں, بہنیں رل رہی ہیں, معاملات یہ جو کہتے ہیں نا, آپ بھی لوگ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا رہتا ہوں, یہ جو ہم میڈیا والے ہیں یا بیسیکلی جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہمیشہ حق سچ کی بات کرتے ہیں, سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں, اور سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہتے ہیں, کالے منجن کو سفید کر کے نہیں بیچتے ہیں, یا وہ لوگ جو احتجاج کرتے ہیں, انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں, میڈیا کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, جمہوریت پر چلنا چاہتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس کی مطلب وہ چیزیں جو لوگ جمہوری معاشروں میں انجوائے کرتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ وہ لوگ اگر آواز اٹھاتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے نا, تو پولیٹیکل سرگرمی ہوتی ہے, سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. یہ ہم لوگ سارے جتنے بھی ہیں جو صحیح آواز اٹھاتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں, جس طرح چلتے ہیں, تو ہم کوئی کمانڈوز تو نہیں ہے نا کہ ہم طاقت کے سامنے, آرمی کے سامنے یا پولیس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کریں. یہ بیسیکلی اب دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے کہاں ہے جو حکومت کی ریٹ کو ہم نے چیلنج کرنا ہے؟ میں نے کہا حکومت کو بٹھانے والے تو ہے نا پیچھے, چیزیں تو وہ دیکھ رہے ہیں نا. حکومتیں لانے والے ہیں, ہر دفعہ حکومتیں ان کے بغیر آ سکتی نہیں ہے نا. ہمارے سیاستدان بھاگے جاتے ہیں الیکشن کے پاس, کندھے پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں انتخابات کے دن میں. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن وہ بھی تو دیکھیں نا, ایک عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا ارلی آن, کہ اکانومی نہیں چل رہی ہے, ہمارے اوپر قرضے بہت ہو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملہ سیٹل کرنے پڑیں گے؟ ایک جملہ, آپ ایک جملہ کہنے دینا, چونکہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, دو مین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سیکیورٹی, جو ملک کی سیکیورٹی ہے. آپ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے, مجھے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان میں ہم کہتے ہیں اپنی گورنمنٹ پہ یقین نہیں کرتے ہیں, لیکن رشیا وہ ملک ہے مجھے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے. جو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بلوچستان کی حالت دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں. یہ وہ معاملات ہیں جو موجودہ حکومت سے یا ہائبرڈ نظام سے نہیں چل رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو آپ کی سرمایہ کاری ہے, جو آپ کی معیشت ہے, سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اگر میں سمجھ سکوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات حکومت سے نہیں چل رہے ہیں, اس لیے سب کو بیٹھنا ہوگا. شارٹلی ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ملک صاحب کی طرف آ جاؤں. ملک صاحب, اس سیگمنٹ کا لاسٹ کوشچن, اس کے بعد ہم تھوڑا بارڈر کی صورتحال کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے بہت سارے معاملات کو بہت دفعہ بیٹھ کے تعطل کا شکار جو رہے ہیں, ان کو معاملات کو سالو کیا ہے, ڈائیلاگ کیے ہیں. یہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے نا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری تاریخ کی بھی ایک تاریخ ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بہرحال کیا حکومت اس نئی پیشکش کو بھی رسمی کارروائی قرار دے کر اسپیکر آفس کی نظر کر دے گی, یا اس کو براہ راست سیاسی رابطے کو ترجیح دے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں میڈم؟ یہ جو حکومت کی کارروائی ہے نا, یہ صرف اور صرف جو ہے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے میم. حکومت کی کوشش ہے یا حکومت کی کارروائی ہے میم, اس کی کوشش نہیں ہے. یہ کارروائی ہے حکومت کی, اور یہ کارروائی یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے تقریباً. اور وہ ٹرک کس کا ہے یہ بھی بتا دیں. وہ میڈم وہ جو جن کے ٹرک کے اندر بیٹھ کے تو یہ حکومت میں آئے تھے میڈم. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا, اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ٹھیک ہو گیا. تھوڑے معاملات
دوسری طرف آ جاتے ہیں, آپ ہی سے ملک صاحب سٹارٹ کرتی ہوں, پھر اس کے بعد میاں صاحب آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں اس پہ. خیبر پختونخوا بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں, فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے 34 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. اچھا, کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا افغانستان دوبارہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ براہ راست کسی بھی طرح کے جنگ میں جائے, یا براہ راست کسی بھی طرح کے اس طرح کے معاملات میں جائے, بارڈر پہ وہ انتشار پھیلائے یا بارڈر کو گرم کر سکے. حالانکہ کچھ ہی مہینے پہلے اس نے منہ توڑ جواب کھایا ہے پاکستان سے. کیا آپ کے خیال میں یہ چھوٹی وہ حرکتیں کرتا رہے گا, یا اس سے بڑھ کر وہ کوئی سیریس جنگ کی طرف بھی لے کے آ سکتا ہے پاکستان کو؟ بارڈر بہرحال اس کو جو پراکسیز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جن کی گود میں وہ بیٹھا ہے, جہاں سے اس کی ڈوریاں ہل رہی ہیں, وہ ہم سب کے سامنے ہے. ملک صاحب. جی میم بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے نا وہ اس کے لوگ ایمبش جو ہے اس کے بہت ماہر ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ شروع سے ہی ہے, انہوں نے جو ہے نا جس کو بھی ڈیفیٹ دی ہے وہ باہر جا کے نے ڈیفیٹ دی, ان کو اپنے ہوم لینڈ کے اندر آنے دیا, وہاں پہ ایمبش کیا اور پھر وہاں پہ ان کو ڈیفیٹ دی. کیونکہ میم وہاں پہ جو سارا ان کا جغرافی ہے, جو سارا سٹرکچر ہے, وہ سب سے وہ باخوبی آگاہ ہیں. انہیں پتہ ہے کہاں سے چھپ کے حملہ کرنا ہے اور کہاں سے نکل کے حملہ کرنا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کو وہ مطلب اکسا رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر انویڈ کرے, وہ گھسے افغانستان کے اندر. جب وہ افغانستان کے اندر گھسے گا تو میڈم افغانستان کی جو زمین ہے, جو اس کا اسٹریٹجک جو ہے لوکیشن کہہ لیں, جو اس کی جغرافی ہے کہہ لیں, جو اس کے وہ اس طرح سے نہیں ہے جو پاکستان کے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہے میم. وہاں پہ کراکرم رینج جو ہے وہ انتہائی بیرن ہے اور وہاں پہ سروائیو کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن وہ لوگ شروع سے ہی وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا اس چیز کے بڑے عادی ہیں. وہ جو افغانستان کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اکسا کے وہ اس کو بارڈر کراس کرنے پہ مجبور کریں. اچھا, ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کیا یہ افغانستان کا مین پرپز ہے یا افغانستان کی ڈوریاں جو ہلا رہے ہیں ان کا مین پرپز ہے؟ میڈم یہ اس کے پیچھے جو ہے نا افغانستان کا مین پرپس ہے, اور ڈوری جو پیچھے ہلا رہا ہے نا اس کے مقاصد اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ جو ہے پاکستان جو ہے انوالو ہو جائے افغانستان کے ساتھ جنگ کے اندر. ٹھیک ہے میم. اب اگر آپ یہ کہیں کہ افغانستان کو پاکستان نے ہی جو ہے نا پوری طرح بیل آؤٹ کیا اس ساری جنگ میں اور امریکہ کو واپس دیا, تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں جو اپنے سے 7 گنا بڑی معیشت ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی تو افغانستان کیا چیز ہے؟ ہاں جی میم, اور بہت سارے نوٹس تھے اور بہت سارے نیوز تھیں تو جس کی کنیکشنز کی وجہ سے جو افغانستان نہج پہ پہنچا تو اس نے سپر پاور کو باہر نکالا. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی اپنی معیشت نہیں سنبھل رہی تو انہیں افغانستان کو کیا ایڈ دینی تھی. لیکن ان کی معیشت یہ ہے کہ وہ اس حد تک کھڑی ہو گئی کہ پاکستان کے جو ہے نا ڈبل سے بھی اوپر چلا گیا ان کا جو 1 روپیہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ, آپ نے پوائنٹ کمپلیٹ کر لیا اپنا؟ جی میم. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, ایک کلیئر اسٹریٹجک میسیجنگ ہم نے کی ہے پچھلے دنوں میں, پاکستان نے جو اپنی ڈاکٹرائن چینج کی ہے وہ آل دوز ایلیمنٹس جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں, ہم نے تو انفارچونیٹلی اس کی کاسٹ بیئر کر لی, ہم بیئر کر بھی رہے ہیں بہت سارے سالوں سے, بہت دہائیوں سے. لیکن کیا ہم نے اینیمیز کے لیے اس کی کاسٹ کریٹ جو کرنا چاہ رہے تھے اس میں ہم کامیاب رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات چلانے کی کوشش کی ہے, اور جو بھی انڈیا کی طرف سے سارا یہ جال بنا گیا افغانستان میں, اور افغانستان کے ذریعے سے پراکسی کروائی گئی, پاکستان کے اندرونی حالات کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات کو آگے بڑھایا. اس میں صرف افغانستان اور انڈیا ہی ملوث نہیں ہے, اسرائیل بھی اس کے ساتھ ملوث ہے. اور یہ سارا گٹھ جوڑ کر کے پاکستان میں جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صرف ایک دہشت گردی ہی نہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں جہاں پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. شراز صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں سر, لاسٹ کمنٹ, کنکلوڈنگ نوٹ مجھے بتا دیں, کیا پاکستان مزید ڈیفینسو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم سب کو اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے. افغانستان اور پاکستان کی آپس میں جنگ ہو, 2 مسلمان ممالک کے لاشیں ادھر گریں یا ادھر گریں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ
20,000 के करीब दहशतगर्द ग्रुप हैं, जो TTP है, आइस है, दाइश है, ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जो ठीक हो गया, कार्रवाइयां यानी कि करती आपके है ख्याल में हमें अपने पाकिस्तान को। फोर्सेस का साथ देना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया शहराज साहब, हमें अपने साथ- फोर्सेस के साथ खड़े होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब आपका, मियां हबीब साहब आपका, शहराज खान साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना शहराज साहब की बात पूरी ज़रूर सुनते। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।